اپنے آج کے مہمان مقرر اور مہمان خصوصی اور ہم سب کے مخدوم اور ہم سب کے محبوب ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے آئے ہوئے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم و استاد ادب دارالعلوم دیوبند اور خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کو زحمت دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ تشریف لائیں حضرت اور ہم سب کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ ٹائم بتا دو، ٹائم بتا دو۔ 45 کر 1 گھنٹہ اس کو یوں کر دیں، تھوڑا سا یہاں سے ڈھیلا کیجیے، نہیں الٹا کر رہے ہیں یوں بس، ٹھیک ہے۔ اس ادارے کے صدر ڈاکٹر صاحب جو کھڑے ہیں ان سے گزارش سے آگے آ جائیں، بیٹھ جاؤ نا کہیں اسٹیج پہ آ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم۔ عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے، تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے، شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا، پھر تخت بچھے ایوان سجے گھڑیال بجے دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا، بادشاہت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہوا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا، پھر
बैंक खुले, बाजार जमे, व्यापार बढ़े, इंसान लूटे, इंसान बिके, आराम उड़े, सब चीख उठे। दुनिया ने आखिर दौलत को पहचान लिया। तारीख ने पूछा, फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? एक और निज़ाम आया था दौलत का मुकाबिल, सरमायादारी का मुकाबिल कम्युनिस्ट निज़ाम। तारीख ने पूछा, फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? मेहनत ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने ये मान लिया। फिर रूह दबी, फिर पेट बढ़े, अफकार सड़े, किरदार गिरे, ईमान लुटे, अखलाक जले, इंसान निरे हैवान बने। दुनिया ने आखिर मेहनत को पहचान लिया। तारीख ने पूछा, फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? मोमिन ने कहा अल्लाह की है और दुनिया ने ये मान लिया। फिर कल्ब नजर की सुबह हुई, एक नूर की लैसी फूट बही, एक खुदी की आंख खुली, फितरत की सदा फिर गूंज उठी। दुनिया ने आखिर आका को पहचान लिया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सबसे बड़ी जो नेमत अता की है, हर नेमत अल्लाह की दी हुई है, सब जानते हैं, और अल्लाह की छोटी से छोटी नेमत भी बहुत बड़ी है, ये भी सबको पता है। एहसास चाहे ना हो, लेकिन जब आदमी सोचता है तो ये बात अक्ली तौर पर जानता है कि अल्लाह ताला की दी हुई छोटी से छोटी नेमत भी बहुत बड़ी है। इसको अगर फैलाया जाए तो ये एक मुस्तकिल मजमून है, लेकिन इबरत के लिए अपने एक साथी का सुनाया हुआ किस्सा अर्ज कर दूं, जिससे बात वाज़ेह होती है। वो सुनाते हैं कि एक साहब उनके जानने वाले बीमार हुए और उनका इलाज हुआ। आजकल का जो इलाज है, ख़ास तौर से एलोपैथिक, जिसका दुनिया में राज है और हम सब उसी के शिकार हैं, वो इलाज भी होता है और कुछ ना कुछ बीमारी भी। एक बीमारी का कोई फ़ायदा होता है, दूसरी बीमारी पैदा होती है। तो उन साहब की जो असल बीमारी थी उसका इलाज हो गया, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि उनके मुंह में तरी ख़त्म हो गई, खुश्की पैदा हो गई। अब उसके बाद डॉक्टरों से राब्ता किया गया कि साहब ये तो मुंह सूख गया बिल्कुल, और सूखने का मतलब आप समझते हैं, हमारे मुंह के अंदर जो लुआब है वो हमें तमाम चीज़ों के निगलने में मदद देता है। अगर मुंह सूखा होगा तो कोई चीज़ हलक में नहीं जा पाएगी। इस जगह रुककर आप गौर करें कि ये लुआब जो मुंह के अंदर होता है, ये जो तरी होती है, जब ज़्यादा होती है तो हम थूक देते हैं, इतनी हकीर चीज़ नज़र आती है। ईमानदारी से बताएं, कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि ये भी अल्लाह ताला की कोई ख़ास नेमत है? मैं इकरार करता हूं कि ये वाक़या सुनने से पहले मुझे तवज्जो नहीं थी इस पर, लेकिन हुआ ये कि डॉक्टरों से राब्ता किया तो पता चला कि लुआब पैदा करने के लिए आपको अब मुस्तकिल दवा खानी पड़ेगी, जिसका खर्चा 8-10 हज़ार रुपये महीना का होगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसी नेमत अल्लाह की, जिसके नेमत होने का ख्याल भी आना मुश्किल है हम लोगों को, उसके हासिल करने के लिए एक आदमी को 8-10 हज़ार रुपये महीना खर्च करना पड़ता है, जितने में गांव में एक गरीब आदमी का घर चल जाता है। तो ये कहना था कि अल्लाह ताला की छोटी से छोटी नेमत भी बहुत बड़ी नेमत है। तो आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह की बड़ी नेमतों की कीमत का क्या आलम होगा। फिर वो नेमत जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, कसम खाकर कह सकते हैं, अक्ली बात है, शरई बात है, पक्की बात है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो सबसे बड़ी नेमत अता की है, उस नेमत का नाम ईमान है।
انسان کے پاس اگر ایمان ہے تو ساری نعمتیں کارآمد ہیں، ورنہ سب بیکار ہیں۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بیکار اس لیے ہیں کہ دنیا میں جیسی کیسی زندگی گزر جاتی ہے سب کی، دنیا کی زندگی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی کوئی بڑی زندگی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ اصل ہوتا ہے اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کا، تو وہاں تو کام آنے والی چیز صرف نعمت ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے جو اپنی وحی نازل فرمائی، جس کو قرآن کہتے ہیں، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور قرآن کی نعمتوں کی اور دین اسلام کی تکمیل کی بشارت دیتے ہوئے بڑا شاندار انداز اختیار فرمایا احسان ذکر کرنے کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تام کر دی، مکمل کر دی، کامل کر دی، پوری نعمت دے دی، اور تمہارے لیے مذہب کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو آدمی اختیار کرے گا تو یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو پسندیدہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو دین ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہے۔ گفتگو کا یہ رخ جو ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بعض احباب کے لیے موجودہ حالات میں کچھ توقع سے ہٹ کر ہو، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں اور ان حالات کے تقاضے سے جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی اپنی جگہ جاری ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے معمول کے کاموں کو چھوڑنا غلط بات ہے۔ اور یہ مدارس کے جو کام ہیں اور مدارس کے ذریعے ایمان کی حفاظت یا دعوت و تبلیغ کے ذریعے یا خانقاہوں کے ذریعے یا دین کے جس راستے کے بھی ذریعے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی اسلام کی اشاعت کا کام ہے، اسے تو ظاہر ہے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ تو ہم لوگ تقسیم کار کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور حالات کو سمجھ کر بات کر رہے ہیں۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے ہم لوگوں کے نزدیک، یعنی اگر واقعتاً ایمان زندہ ہے تو ڈرنا تو کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، لیکن احساس یہ دلانا ہے، عرض یہ کرنا ہے، پیغام یہ دینا ہے کہ اصل مسئلہ زمین نہیں ہے، اصل مسئلہ گھر نہیں ہے، اصل مسئلہ دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، زمین ہماری ہے، ہم رہیں گے، جئیں گے، مریں گے، سب کچھ ہوگا۔ مسئلہ اصل ہے اس نعمت کو اپنے درمیان، اپنی اولادوں کے درمیان، اپنی نسلوں کے درمیان باقی رکھنے کا اور اس کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ مسلمانوں کو اچھی طرح یہ بات اپنے ذہنوں میں مستحضر کرنی چاہیے، ہر وقت رکھنی چاہیے کہ آپ دوسروں سے مانگنے کے لیے نہیں ہیں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ جب آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے تو آپ غنی ہیں، آپ دوسروں کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کا حق تو یہ ہے کہ آپ اس کی قدر و قیمت کو خود سمجھیں اور اللہ کے جو بندے اس نعمت سے محروم ہیں ان تک اس نعمت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں اس مختصر وقت میں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر یقین کا
وہ درجہ حاصل کرنا ہے ہمیں جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دلوں سے مٹا نہ سکے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. حالات کچھ بھی آ سکتے ہیں لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی بھی حال میں اپنے دین سے، دین تو بڑی چیز ہے، دین کے ایک چھوٹے سے حکم سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے دین کا کوئی حکم دوسروں کو پریشان کرنے والا نہیں ہے. ہم اپنے مکمل دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور ہمارا مسئلہ اصل یہی ہے. ابھی ایک روایت ہم نے پڑھی ہے، ایک صحابی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیجئے کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس ایمان پر جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو. آج کے حالات میں سب سے بنیادی مسئلہ ہمارا جو ہے وہ دین پر استقامت کا مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم آئے تھے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک دشمن آیا تھا جو یہ مشن لے کر آیا تھا کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندوں کو جہنم میں پہنچانا ہے. وہ کام کرتا ہے اور اس کے کارندے کام کرتے ہیں، اور اس کے کارندے انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور اس کی برادری کے بھی ہوتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. نبیوں کے دشمن شیاطین ہوتے ہیں جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ نبیوں کے دین کے دشمن اور نبیوں کے مشن کے دشمن بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں. وہ اپنا کام کرتے ہیں. آج ان کے کام میں تیزی آئی ہوئی ہے. ہر دور میں وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں اور آج ان کا کام نسبتاً زیادہ سرگرمی اور تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ایمان پر قائم رہنے کی محنت. حالات یہ ہیں کہ تعلیم گاہوں کے اندر، تعلیم گاہوں سے مراد یہ مدرسے نہیں جن کو آپ تعلیم گاہ سمجھتے ہیں، جن کو دنیا تعلیم گاہ سمجھتی ہے. مدرسوں کو تو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا اور ہم بھی سمجھوانا کوئی ضروری نہیں سمجھتے. مت مانو تم ان کو تعلیم گاہ، ہم تو ایمان کی حفاظت گاہ سمجھتے ہیں. ہوگا تمہارا اختلاف ہمارے نصاب سے. تم ایک تعلیم گاہ اور ایک اسکول سمجھ کر ہمیں مشورے دیتے ہو کہ یہ پڑھاؤ اور وہ پڑھاؤ. ہمارا مشن تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے ایمان کی. اس کے لیے ہمارے مدرسے کام کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ مکمل ہے. جو تعلیم گاہیں دنیا کی نظر میں تعلیم گاہیں ہیں وہ جو ہیں کس انداز سے کام کر رہی ہیں تفصیل میں مجھے نہیں جانا، لیکن یہ میں آپ سے عرض کروں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں جن کی تعلیم کا معیار اچھا ہے، ان یونیورسٹیوں میں جو اعلیٰ تعلیم کے شعبے ہیں ان کے اندر پڑھانے والے اس زمانے میں عام طور پر ملحد ہیں. عام طور پر ملحد ہیں. وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوں، مسلمان ہوں خاندانی طور پر، یا ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا اور کسی مذہب کے ہوں، لیکن وہ اس درجے تک پہنچتے پہنچتے ملحد ایتھسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے شاگرد ان سے متاثر ہوتے ہیں. اس سلسلے میں میرے پاس معلومات ہیں جن کو میں کھلے طور پر بیان نہیں کرنا مناسب سمجھتا، لیکن آپ یقین کر لیں میں کوئی جذبات میں نہیں بول رہا ہوں. یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں یہ خطرہ اس درجے ہمارے گھروں پہ دستک دے رہا ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں کے، دیندار گھرانوں کے، متعین طور پر نام کے ساتھ معلوم ہے کہ دیندار گھرانوں کے بچے وہاں پڑھنے کے بعد ملحد بن رہے ہیں. ایمان ختم ہو رہا ہے. اللہ کا انکار، اللہ کے وجود میں شک، قرآن کا انکار، دین کا انکار، مطلق مذہب کا انکار، یہ ہو رہا ہے. یہ ایک مثال ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے کام دنیا میں بہت ہو رہے ہیں. تعلیمی اعتبار سے بات اگر کریں تو ہمارے ملک کی جو تعلیمی پالیسی اب آئی ہے، علماء سے آپ بعد میں سمجھیے گا، میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارے کرنے ہیں.
وہ بھی جس رخ پر جا رہی ہے وہاں بھی خطرہ سب سے بڑا ایمان ہی کے لیے پیدا ہونے جا رہا ہے. تو ہمارا جو اصل کام ہے، ہمارے لیے جو اصل فکر کرنے کی بات ہے، ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو دین پر باقی رکھنا ہے. تو ظاہر ہے کہ دین پر باقی رکھنے کے لیے ہمیں جو محنتیں کرنی چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ایک کام تو مدرسے کر رہے ہیں، مسجدیں کر رہی ہیں، دعوت کر رہی ہیں، خانقاہیں کر رہی ہیں. ایک کام آپ کو کرنا ہے، اپنے گھروں میں کرنا ہے. اور وہ اس لیے کہ گھروں کے اندر کا جو ماحول ہے وہ ظاہر ہے کہ دنیا کے ماحول کا حصہ ہے. تو آپ کے بچوں کو تربیت دینا مدرسے والوں کے لیے ایک مشکل کام بن گیا ہے. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ پہلے جو بچہ مدرسے میں آتا تھا تو اس بچے کے ساتھ دنیا کے جھمیلے اور جھنجٹ نہیں ہوتے تھے. آج بچہ مدرسے میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں، اس کی مٹھی میں ساری دنیا موبائل کی شکل میں ہوتی ہے. اب بتائیں کہ مدرسے والے کہاں تک اس کی تربیت کریں گے؟ کیسے اس کے مزاج سے، اس کی عادتوں سے، اس کی طبیعت سے کیسے صاف کریں گے ان گندگیوں کو جو موبائل کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کے اندر پہنچ چکی ہیں؟ آسان نہیں ہوتا. ہمارے مدرسوں کی کارگزاری پہلے کے مقابلے میں جو کمزور نظر آتی ہے اس میں بے شک ہمیں اقرار ہے کہ ہماری کوتاہیوں کا بھی دخل ہے. اس سے ہم بری نہیں ہیں مدرسوں والے، صاف بات ہے. لیکن اس میں اس کا بھی دخل ہے کہ آپ کے گھروں سے جو مال آ رہا ہے وہ زیادہ خراب آ رہا ہے. اس کو بنانا بڑا مشکل کام ہے. ظاہر ہے کہ مٹیریل، کچا مٹیریل جیسا آتا ہے تو پھر اس پہ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اگر وہ خراب ہو. تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیے، اپنے بچوں کو دین کی اور ایمان کی اہمیت سمجھائیے، ان کو ان کے کانوں میں بچپن سے کلمہ اور اللہ کا نام ڈالیے اور دین کا ان کو سچا محبت کرنے والا بنائیے. آسان کیجیے ہمارے کام کو. اور اصل میں یہ ہمارا کام نہیں، آپ کا کام ہے. ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا یہ ہر مسلمان کا اصل کام ہے. اور بچوں کے لیے اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، شک تو نہیں ہے مجھے کہ کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر محبت کرتے ہیں تو ماں باپ کا اپنے ایمان سے بڑھ کر کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں. کسی نے صحیح کہا کہ آج کل کے ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. یہ فکر نہیں کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یعنی ان کا گھر مکان، ان کی شادی بیاہ، ان کا کاروبار. یہ فکر تو ماں باپ کو ہے، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ ان بچوں کو بھی کبھی مرنا ہے. ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، اس کی فکر بھی تو ماں باپ ہی کو کرنی ہوگی. تو پہلا کام، پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دین و ایمان پہ قائم رہنے کی فکر کریں اور ایک بات پر اطمینان رکھیں کہ دنیا کی طاقتیں آپ کے دلوں میں دین کے سلسلے میں شک پیدا کرنے کی چاہے جتنی کوششیں کریں، آپ اپنے ایمان کو اس درجے مضبوط رکھیں کہ نعوذ باللہ بالفرض اگر ساری دنیا ایک طرف ہو کر اسلام کے خلاف ہو جائے، دین کے خلاف ہو جائے، تو میں یقین رکھوں گا اس بات کا کہ میرا مذہب سچا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے. اس پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے. اللہ سے ہم مانگتے ہیں عافیت، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ والے مسلسل دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ آزمائشوں سے بچائیے. زیادہ خطرہ اسی چیز کا ہے کہ کہیں ایمان پر مسئلہ نہ آ جائے. اس لیے اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے. حالات سے اللہ کی پناہ مانگیں، لیکن حالات کے بدلنے کے لیے تو ہمیں خود اپنے حالات کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ سے یہ دعا بہرحال کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ایمان پر کبھی نہ بنے، ہمارا ایمان کبھی آزمائش کا شکار نہ ہو. ہمیں اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرمائے. اس کے بعد دوسرا ہمارا کام ہے کہ ہم اس نعمت کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچانے کی فکر کریں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. لیکن یہ کام جتنا ضروری ہے ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. اس پر بات ہوتی ہے آج کل، حضرات علماء ہیں بڑی تعداد میں، اس مضمون پر توجہ فرمائیں
کہ آج کل یہ بات آتی ہے ہمارے بہت سے بڑے علماء کے بیانات میں، تحریروں میں، تقریروں میں آتی ہے کہ دین کی دعوت کا کام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکے، جیسا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ہے۔ لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو آدمی بیمار ہے اور وہ خود دوا نہیں کھا رہا ہے، وہ دوسرے کو کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ تو دوا استعمال کر؟ مانا غور کریں اس پر۔ تو پہلا مسئلہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ یہ مسلمان جو خود نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، یہ کس منہ سے دوسرے آدمی کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت پیش کرے گا؟ دین کی دعوت پیش کرنا ایک ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات اور صفائی سے عرض کر دیں، آج کے ماحول میں بہت بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ صاحب دوسروں کا جو ہمارے ساتھ برتاؤ چل رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے کوتاہی کی ہے، دعوت نہیں پہنچائی ان تک، لہٰذا اس پر محنت کی جائے۔ تو کیا ان کو دعوت اس لیے دی جائے گی کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے؟ یہ نیت غلط ہے۔ یہ تو گویا اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، غلط بات ہے۔ اس نیت سے ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ فائدہ حاصل ہوگا لیکن نیت یہ نہیں ہونی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نعمت اور امانت ہمارے پاس ہے، تو اللہ کے جو بندے اس سے محروم ہیں ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کام کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ ٹھیک معاملہ کرنے لگے۔ یقین کریں، ایک تو بنیادی اصولی بات ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ ہمارے ساتھ جو ٹھیک ہوگا وہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب ہمارا کردار ٹھیک ہوگا، اور تبھی ہمارا منہ ہوگا ان کو یہ کہنے کا کہ آؤ اس نعمت اور دولت کی طرف جو ہمارے پاس ہے، دیکھو اس نعمت کی برکت سے ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اصل کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ لیکن ہمارا حال کتنا خراب ہے، ہم آپ سے سچ کہتے ہیں، سوچی سمجھی بات ہے، کوئی جذبات میں نہیں کہتے۔ جتنا حالات پر غور کرتے ہیں، بالکل دوسروں کی طرف سے جو حالات پیش آ رہے ہیں ان سے ڈر نہیں لگتا۔ بالکل صاف سن لیں آپ، دوسروں کی طرف سے جو ہو رہا ہے اس سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ یہ سارے حالات پیش آنے کے باوجود ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہیں۔ ڈرنے کا اصل مسئلہ یہ ہے۔ بلکہ شاید اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہو کہ ہم اور زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی راز نہیں ہے جو میں کہہ دوں تو کوئی حرج ہو۔ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں میں نے بعض جگہ متعین طور پر، یعنی چلتی پھرتی بات نہیں ہے، ناموں کے ساتھ، تعداد کے ساتھ یہ بات جانی، لوگوں نے بتائی کہ فلاں وقت سے اب تک 15 دن 20 دن یہ جو 2-3 ہفتے ہوئے ہیں، ان 2-3 ہفتوں میں کچھ کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے اپنے ہی کلمہ گو بھائیوں کے خلاف استعمال ہو کر لاکھوں روپے کمائے ہیں بعض شہروں میں۔ میں نہ شہر کا نام لینا چاہتا ہوں اور نہ آدمیوں کا، لیکن میں آپ کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات بالکل سچی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں ایک امام صاحب نے اعلان کیا کہ جمعیت علماء جو فلاں جگہ، میں اس کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، سب جانتے ہیں، فلاں جگہ جو گرفتاریاں دینے کا سلسلہ جاری ہے اس میں حصہ لیں۔ امام صاحب نے یہ اعلان فجر میں کیا اور تلاوت وغیرہ کرنے کے بعد 10-15 منٹ بعد مسجد سے نکلے تو پولیس کا آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کار خیر مسجد سے ہی ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے حالات کیا ہیں، اور پھر اس سے لگائیں اندازہ کہ یہ حالات ہیں۔ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بہت بڑا آ چکا ہے جس کو ہم نے صبر سے برداشت کیا ہے، مسجد کا مسئلہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کسی بھی مسجد میں یہ دیکھا ہے کہ ایک نمازی بڑھا ہو، اس وجہ سے وہ آیا ہو مسجد میں کہ صاحب ہمارے حالات ایسے ہو گئے، مسجدیں ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہیں تو ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اس وجہ سے ایک آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہو نماز پڑھنے کا اور مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں ایک نمازی کا اضافہ ہوا ہو؟ دیکھا ہے کسی مسجد میں آپ نے؟ سوچیں ایمانداری سے۔ ہم جیسے بہت زیادہ امید رکھنے والے لوگ، حسن ظن رکھنے والے
لوگ، ہم تو کمزور آدمی ہیں، بہت اس نظر رکھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ مسلمان 10-15% نمازی ہیں، لیکن ایک مقرر کا بیان مجھے کسی نے سنایا، وہ یہ کہہ رہے تھے، اور باخبر سے آدمی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو سروے کرایا ہے، باقاعدہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد صرف 2% ہے۔ یعنی وہ کام، وہ عبادت جو اسلام کی علامت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی پابندی کرنے والے 2% یا 4% یا مان لیجئے 10% ہی ہیں، تو 90% کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ کس منہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی مدد نازل ہو؟ میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوگی، مانگ رہے ہیں، مانگنی ہے، اور امید ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے، بالکل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر دعائیں مانگتے ہو تو ان کی نسبت سے نماز پڑھنے کی شرم تو کر لو، نماز کا پابند تو اپنے آپ کو بنا لو۔ جو ہمارے کردار میں جھول ہیں، جو خامیاں ہیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں، غور کریں کہ مشکل حالات میں آنے کے بعد میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کرتا ہوں، ایک بہت گناہگار بندہ ہوں، لیکن آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ کیا ان حالات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی فکر پیدا ہوئی ہے؟ کیا یہ سوچا ہے کسی نے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، میں اس عادت کو چھوڑ دوں؟ کیا یہ فکر ہوئی ہے کسی کو کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوتا ہے، مجھے کوشش کرنی چاہیے اس گناہ سے پیچھا چھڑانے کی؟ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت دور ہوتی ہے؟ کیوں یہ فکر نہیں پیدا ہوتی؟ کیوں اپنے آپ کو اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے؟ آپ یقین رکھیں، اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے وہ مسلمانوں کے کردار سے پھیلا ہے، اور مسلمانوں کا کردار اسلام سے آیا، یعنی بنیادی طور پر اس میں اسلام ہی کا دخل ہے، لیکن اسلام نے مسلمان بنائے، وہ مسلمان جن کا سب سے پہلا نام تھا صحابہ کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت یافتہ۔ ان کا عالم یہ تھا کہ مدینہ پہنچے مکے والے تو مدینے والوں نے، انصار نے حضور علیہ السلام سے یہ اپنے طور پر پیشکش کی کہ ہمارے گھروں کو تقسیم کر دیں، ہمارے باغات کو تقسیم کر دیں، اور ہمارے ان بھائیوں کو مالک بنا دیں۔ حضور علیہ السلام نے مالک نہیں بنایا، لیکن ان کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی کہ مالک بنا دیں۔ انہوں نے دنیا کے سامنے جو اپنا کردار پیش کیا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اسلامی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ جس کا کوئی نمونہ دنیا کے کسی مذہب کی تاریخ میں مل نہیں سکتا، ہم دعوے سے کہتے ہیں۔ جنگ ہو رہی تھی، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور یہ طے ہوا کہ فلاں تاریخ تک جنگ نہیں ہوگی۔ اسلامی لشکر کے کمانڈر نے یہ سوچا کہ جہاں ہماری سرحد ہے، اگر ہم اپنا لشکر اور اپنے ہتھیار وہاں جمع کر لیں پہلے، اور جیسے ہی وہ ڈیڈ لائن ختم ہو، وہ جو تاریخ مقرر ہے جنگ بندی کی، جیسے ہی وہ ختم ہو اچانک حملہ کر دیں، دشمن تو یہ سمجھے گا کہ وہ دور بیٹھے ہوں گے، ہم قریب لے جا کر اپنی تیاری اور اچانک حملہ کر دیں، ایسا ہوگا تو آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی طرح انہوں نے عمل کر لیا کہ اپنی سرحد میں، ایسا نہیں کہ انہوں نے بدعہدی کی ہو، بلکہ تیاری ایسی جگہ لے جا کر لی جہاں کا تصور دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی گویا جنگ بندی کے زمانے میں تیاری کا کام کیا، اسلحہ کو اور فوجوں کو منتقل کرنے کا، اور اس کے بعد جو حملہ کیا، دشمن کو تصور نہیں تھا کہ اتنا اچانک حملہ ہو جائے گا، لہذا فتح پر فتح ہوتی چلی گئی۔ کچھ شہر فتح بھی ہو گئے، دیکھا کوئی آ رہا ہے گھوڑے پر سوار، اور اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، وہ زور زور سے بولتا ہوا آ رہا ہے، کپڑا ہلاتا ہوا، اسلامی
लश्कर के कमांडर को मुतवज्जे करता हुआ, वफ़ाउन ला क़द्र, वफ़ाउन ला क़द्र, इस्लाम में अहद की पाबंदी है, बदअहदी नहीं है, इस्लाम में अहद की पाबंदी है, बदअहदी नहीं है, ये बोलता हुआ आ रहा है। देखा एक सहाबी हैं, क्या बात है हज़रत, फरमाया कि आपने जो किया है ये वादे की खिलाफ वर्जी है। मुआहदा हुआ था जंगबंदी का, उसका मतलब ये था कि फौजों की नक्ल हमल, हथियारों की नक्ल हमल भी नहीं होगी, और आपने ऐसा कर लिया। लिहाजा ये जो आपने शहर फतह किए हैं ये इस्लामी उसूल के खिलाफ फतह हुए हैं। कोई नमूना दिखाए दुनिया की तारीख में जो शहर फतह कर लिए अपनी ताकत से, सिर्फ इस वजह से कि इस्लाम के एक उसूल की पूरी पाबंदी नहीं हुई। जाहिरी पाबंदी तो थी, हकीकी पाबंदी नहीं हुई, छोड़ दिया। उन शहरों को छोड़कर पीछे हट गए, अपने फतह किए हुए शहरों को। और जिन इलाकों को फतह किया था वहां के लोगों ने जो किरदार देखा था वो रोने लगे कि भाई तुम कहां जा रहे हो, तुम आए थे तो हमें अमन मिला था, सुकून मिला था, तुम हमें छोड़कर कहां जाते हो। ऐसा भी हुआ है, ये शायद दूसरी जगह की बात है कि एक इलाके को फतह किया और इस्लामी लश्कर ने अपना एक हिस्सा वहां छोड़ दिया। जाहिर है कि जब किसी शहर को फतह करेंगे तो उस शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम पर आएगी। चुनाचे हिफाजत के लिए एक लश्कर का हिस्सा वहां छोड़ दिया गया। बाद में किसी और महाज पर लश्कर की जरूरत पड़ी तो अमीर लश्कर ने उस शहर से अपने लश्कर को आने का आर्डर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वहां जो लश्कर था उसके कमांडर ने शहर वालों से कहा कि हमने तुम्हारा शहर फतह किया था और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब हम अपनी जरूरत की वजह से यहां से छोड़कर जा रहे हैं, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा जो तुमने टैक्स दिया था, जो जिजिया दिया था, हम तुम्हें वापस करते हैं। यह है वो किरदार जो इस्लाम का किरदार है और जो मुसलमानों के अंदर रच बस जाता है तो उसके बाद दुनिया में इस्लाम फैलता है। हमें खास तौर से अपने अंदर ये किरदार जिंदा करने की ज़रूरत है। और ये मतलब नहीं है कि हमारे हाथों में कोई लश्कर हो तभी ये किरदार जाहिर होगा। हम में से हर आदमी को वास्ता पड़ता है इंसानों से। वो इंसान चाहे अपने मजहब का हो या दूसरे मजहब का, वो हिंदू भी हो सकता है, वो सिख और ईसाई भी हो सकता है, जिससे वास्ता पड़े हम उसके साथ मामला उस तरह करें जैसा हमारा दीन सिखाता है। और ये साबित कर दें अपने अमल से कि अगर कोई मुसलमान अच्छा मुसलमान होता है तो फिर उससे अच्छा इंसान भी कोई नहीं हो सकता। दुनिया को ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा कर नहीं सकते, एक किरदार अगर जिंदा हो जाएगा तो इस्लाम की तबलीग का काम करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारी तारीख में ये वाक़यात पहली सदी के नहीं, आखिरी सदी के भी अंदर भी पेश आए हैं। हमारे बुजुर्गों के साथ ऐसे किस्से हुए हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के मुहद्दिस एक स्टेशन पर बैठे हैं रात के वक्त और बिजली नहीं है। मुजफ्फरगढ़ एक पंजाब का स्टेशन है, वहां बैठे थे, सच्चा वाकया है। स्टेशन मास्टर उनके करीब से गुजरा लालटेन लिए हुए, उसने देखा एक साहब बैठे हैं, उनके साथ एक साहब और थे, वो भी बैठ गया, कुछ बातचीत की और उसके बाद उसने कहा कि आप मुझे मुसलमान बना लें। हजरत ने उसको कलमा पढ़ा दिया। अचानक बिल्कुल ऐसा लगा कि अचानक फैसला हो। उससे पूछने वाले ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने एक मौलाना साहब को देखा और अपना मजहब ही बदल लिया। हो सकता है वो आदमी पहले से सोच रहा होगा और फिक्र कर रहा हो। उसने कोई तफसील नहीं बताई, बस इतना बताया, इतना जवाब दिया कि उस आदमी के चेहरे को देखकर मेरे दिल ने यह गवाही दी कि जिस मजहब को मानने वाला ये आदमी है वो मजहब झूठा नहीं हो सकता। तो बस मेरा जी चाहा कि मैं भी उसी का मजहब मान लूं। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये और बात का किस्सा है, जेल में हैं और उनके साथ सहारनपुर के एक पंडित सीताराम जो अपने ज़माने में उस इलाके के मशहूर लीडर थे, वो भी जेल में गए। चंद दिन
ایک ہی بیرک کے اندر رہے. شاید 4-5 دن کے بعد ایک دن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کسی کام سے باہر نکلے کمرے سے, واپس آئے تو دیکھا پنڈت جی کا بستر غائب ہے اور پنڈت جی بھی نہیں ہے. حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا, کہاں گئے؟ تو پتہ چلا کہ انہوں نے جیلر سے بات کر رکھی تھی اور آج جیلر نے ان کی بیرک شفٹ کر دی, وہ دوسری بیرک میں چلے گئے. حضرت کو فکر ہوئی. حضرت نے پوچھا کہاں ہیں؟ پوچھ کر وہاں پہنچے جہاں پنڈت جی تھے. ان سے جا کر بڑی لجاجت سے کہا کہ پنڈت جی شاید آپ کو میرے ساتھ رہ کر کوئی تکلیف پہنچی ہے جس کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا. تو وہ بہت زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ نہیں, معاملہ الٹا ہے مولانا. بات یہ ہے کہ 2-4 دن آپ کے ساتھ رہ کے یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر اور 2-4 دن رہنا پڑا تو مسلمان بھی بننا پڑے گا. اس لیے کہ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ بس 2-4 دن اگر رہ گیا تو مسلمان بھی ہونا پڑے گا, اس لیے میں تو جان بچا کے ادھر آ گیا. ایسے بن جائیے کہ آدمی آپ کو دیکھے اور وہ یوں کہے کہ بھائی اس آدمی کے ساتھ رہے تو مسلمان بھی بننا پڑے گا. یہ کام اگر ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ حالات کا رخ کیا ہوگا. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, دنیا میں جو لوگ ہمیں اپنے دشمن نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے جان بوجھ کر دشمن نہیں بنتے. ہوتے ہیں کچھ, ایک تعداد ہے, اس سے ہم غافل ہو کر بات نہیں کر رہے, وہ اپنی جگہ ہے. وہ تعداد تو ایسی ہے کہ اس نے تو طے کر رکھا ہے, دشمنی ہے ہی. لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جس کو غلط فہمی میں رکھا جاتا ہے, غلط پروپیگنڈا اس کو ہمارا دشمن بناتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جب کوئی آدمی ہمیں نہیں جانتا, ذاتی طور پر مثلا مجھے نہیں جانتا ایک آدمی, اور اس سے کہا جائے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو بڑا خونخوار ہے, بڑا ظالم ہے, بڑا بدتمیز ہے, ہر وقت گالیاں دیتا ہے, پڑوسیوں کو ستاتا ہے, ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے, تو جب مجھ سے اس کی ملاقات ہوگی تو وہ چاہے تعجب کرے کہ بھئی یہ پگڑی وگڑی باندھ کے ایسا لگتا تو نہیں دیکھنے میں, لیکن دل میں کیا ہوگا اس کے, وہ ڈرے گا کہ بھئی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, یہ تو خطرناک آدمی ہے, مجھے پتہ چل چکا ہے. ابھی ہمارے یہاں امریکہ سے شاید ایک آدمی آیا تھا, اس نے اپنا مضمون لکھا تھا باقاعدہ واٹس ایپ پر, ہندو تھا وہ. امریکہ میں اس نے دیوبند کے بارے میں پروپیگنڈا سنا. دیوبند کے بارے میں جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان کو ساری دنیا جانتی ہے, پروپیگنڈے بھی جانتی ہے اور اصل حقیقت بھی جانتی ہے. وہ بیچارہ انجان آدمی تھا, اس کے ذہن میں یہ بات آئی, شاید وہ کچھ اخبار سے بھی تعلق رکھتا تھا, کہ مجھے جا کے دیکھنا چاہیے. وہ آ تو گیا, لیکن اس نے یہ لکھا ہے کہ دلی اترنے سے لے کر دیوبند پہنچنے تک میری حالت خراب تھی, میں کانپ رہا تھا کہ اللہ جانے میں واپس آؤں گا یا نہیں. مجھے شک تھا کہ میں واپس آؤں گا یا نہیں. جن لوگوں کے درمیان جا رہا ہوں وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں, وہ پتہ نہیں زندہ بھی چھوڑیں گے یا نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اسٹیشن پہ اترا, ڈرتے ڈرتے اترا. وہاں ایک طالب علم مل گیا, نام لکھا ہے اس کا, وہ مجھے لے آیا دارالعلوم. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ڈر رہا تھا, کانپ رہا تھا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوگا کیا. لیکن جب مجھے محتمم صاحب سے ملایا گیا, حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم, تو اس نے لکھا ہے کہ اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے بعد میری حالت ہی بدل گئی. اور میں نے ان سے کہا کہ جناب میں نے اتنا خوبصورت آدمی دنیا میں آج تک نہیں دیکھا. ان کا چہرہ دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ میں نے اتنا خوبصورت آدمی آج تک نہیں دیکھا, اور میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا, یہاں تو مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے. آپ یقین کریں پروپیگنڈے اسی طرح کے ہیں. اب جب پروپیگنڈے سے کوئی آدمی متاثر ہوتا ہے تو اس کا دشمن بننا تو ایک فطری بات ہے, لیکن جب وہ ہمیں دیکھے گا, جب وہ ہمارا اخلاق دیکھے گا, ہمارا کردار دیکھے گا. آپ ان علماء سے پوچھیں جو سفر میں نمازیں پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سفر میں نماز پڑھنے میں تجربہ ہے ہمیشہ کا, غیر مسلم بھائی زیادہ مدد کرتے ہیں. ہمیشہ کا تجربہ ہے. مسلمان بھائی تو مسئلہ بتانے لگتے ہیں, بعض مسلمان بھائی تو ہمیں مسئلہ بتانے لگتے ہیں کہ مولانا یہاں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو. وہ مسئلہ بتاتا ہے. اور دوسرا جو ہمارا غیر بھائی ہے وہ تعاون کرتا ہے نماز پڑھنے میں. اس کے ہم نے عجیب عجیب نمونے دیکھے ہیں, بیان کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں, اشارہ ہی کافی ہے. خلاصہ یہ ہے میرے بزرگوں, مسائل سے توجہ ہٹانا مقصود نہیں ہے, اور مسائل سے ہم لوگ غافل بھی نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا. ہر ایک کے کرنے کا اپنا اپنا کام ہے.
جس کے کرنے کا جو کام ہے وہ اسے کرنا ہے. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں. ہمارے جو حالات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حالات ہوں یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو کیا ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ اتنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم معاملات کو اور حالات کو ہمارے موافق ضرور بنا دیں؟ یہ امید کی جا سکتی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ کی بے نیازی سے ہمیشہ ڈرتے رہیے. اللہ تعالیٰ تو کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ اس کو اپنے دین کے باقی رکھنے کے لیے نہ کسی مدرسے کی ضرورت ہے، نہ مسجد کی ضرورت ہے، نہ خانقاہ کی ضرورت ہے، نہ کسی تبلیغ کے مرکز کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر کی ضرورت ہے، نہ کسی داعی کی ضرورت ہے، نہ کسی لیڈر کی ضرورت ہے. اللہ بے نیاز ہے سب سے. یہ سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں. یہی ہمارے کرنے کا اصل کام ہے. اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں. آج کل تو عجیب و غریب حالات ہیں. حالات ہی کے حصے ہیں طرح طرح کے. ایک دوسرے سے بدگمانیاں چل رہی ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صاحب دعاؤں کا موقع نہیں ہے، کچھ کرنے کا موقع ہے. سبحان اللہ. کرنے کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کیجئے نا. دوسروں کو نصیحت کرنا آتا ہے. جو کرنے والے ہیں ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ دعاؤں کا موقع نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام بھی کرو اور اللہ سے دعا بھی مانگو، اللہ کی طرف رجوع بھی کرو. اب اگر کسی آدمی کے بس میں کوئی کام نہیں ہے تو وہ دعا بھی نہ کرے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تو ہمارا اسلام کی تعلیم نہیں ہے. خواہ مخواہ اقبال کا ایک مصرع بے موقع داغتے رہتے ہیں کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ ایک وہ بنا رکھا ہے لوگوں نے. یعنی دینی طبقے کو، علماء کو، اہل اللہ کو، مدرسوں والوں کو مطعون کرنے کا ایک سمبل بنایا ہے، ایک طریقہ اپنا رکھا ہے. خواہ مخواہ جنہیں کچھ کرنا نہیں ہے، جو گفتار کے غازی ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں. وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں. آپ سمجھیں حالات کو بھی اور اپنے حصے کے کام کو بھی، اپنی ذمہ داری کو بھی. ہمارے مدرسے معمول کے مطابق چل رہے ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم بہت دنوں سے یہ بات کہتے آتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے کی عادت ڈالیے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں اپنے یہ سب دینی کام کرنے کی آزادی بخش رکھی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے مانگتے رہیں اللہ سے کہ یہ نعمت جاری رہے. اور اللہ کی نعمت جاری رہنے کے لیے نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم سب اپنے دینی اداروں کی قدر کریں. یہ ادارے تو ہماری پناہ گاہ ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں. ان کو مجروح کرنے والا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے. ان کو باقی رکھنا، ان کو محفوظ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ مدرسہ بھی اس جگہ الحمدللہ کام کر رہا ہے اور اس کو جو گویا نسبت حاصل ہے وہ ایسی محبوب ترین شخصیت کی نسبت ہے جن کو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اور جاننے والے جانتے ہیں ان کا جو مقام تھا. آج کل تو عارف باللہ کسی کو بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ القاب و آداب کی کثرت کے اس زمانے میں جب حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے نام کے ساتھ عارف باللہ کا لفظ لکھا ہوا ہم دیکھتے تھے یا کوئی بولتا تھا تو دل گواہی دیتا تھا کہ یہ لفظ اپنے 100% بھرپور معنی میں استعمال ہوا ہے. ورنہ تو آج کل رواج ہو گیا ہے القاب کو چپکانے کا اور پھینکنے کا اور بانٹنے کا، اور ہم لوگوں کو بھی شوق ہو گیا ہے ان سے خوش ہونے کا. اللہ ہمیں معاف کرے اور حفاظت فرمائے. لیکن وہ شخصیت، ان کی بات ہی الگ تھی. وہ ہمارے سلف کا بہترین نمونہ تھے اور اب ان کے فرزند ارجمند ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں تو میرے دل میں ان کی محبت ہے، احترام ہے، اور ان کے سامنے بولتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ حکم کی تعمیل یا جو ڈیوٹی مقرر ہے وہ آدمی کو کرنی ہی پڑتی ہے. اب جب مولوی کو کوئی ڈیوٹی دی جائے گی تو وہ جیسی کیسی ہے کر ہی لے گا. ورنہ حضرت کی موجودگی میں نہیں حضرت، اب آپ کا خطاب ہونا چاہیے. ٹائم تنگ ہو گیا ہے. دعا فرما دیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں
خیر پیدا فرما دے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تم اور کچھ کہو، مجمع سن رہا ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو حضرت سے بھی سننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم، دین کا صحیح علم اور حالات کا صحیح ادراک اور پھر اس کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بہت اہم قیمتی بات فرما رہے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اوصاف حمیدہ، چاند کی جیسے سورج بن کر پھرا کرو، کلمے اور اعمال کی دعوت سب بندوں کو دیا کرو۔